गिनती की किताब और उसकी हम 12वें बाब में इस रवैये को देखते हैं। मूसा ने एक कूशी औरत से ब्याह कर लिया, सो उस कूशी औरत के सबब से जिसे मूसा ने ब्याह लिया था मरियम और हारून उसकी बदगोई करने लगे। ज़हन में याद रखना वर्ड लफ्ज़ ये है बदगोई, बुरा कहना, किसी के बारे में बुरा कहना। गो गुफ्तन मस्दर से है जिसका मतलब है बोलना, बुरा बोलना, बदगो बुरा बोलना। तो अब ये मूसा ने जब शादी कर ली एक कूशी औरत से तो मरियम और हारून मूसा की बदगोई करने लगे। एक बात ज़हन में रखें, यहाँ पर मूसा जो है वो लीडर है, रहनुमा है, पासबान है और खुदा का बंदा है, खुदा का नबी है, खुदा का चुना हुआ है, खुदा का ममसू है, खुदा ने उससे अलग किया हुआ है और वो रहनुमाई कर रहा है, इसराइलियों की ग़ुलामी के घर में से उन्हें निकाल रहा है। और मरियम और हारून जो है वो उसके मददगार हैं, चाहे वो उसके बहन भाई भी हैं लेकिन वो उसके मददगार हैं इस बड़े काम में। आज चर्च में भी ऐसा होता है, जब कोई ममसू, जब कोई खादम आगे लीड करता है तो खुदा उसे कुछ मददगार देता है। वो एल्डर्स होते हैं, डीकन्स होते हैं, वो उसके साथ चर्च में काम करने वाले होते हैं, चर्च को साफ़ करने वाले, चर्च की देखभाल करने वाले, चर्च में हदिया देने वाले। हदिया देना भी एक खिदमत है, वो सारे काम करने वाले साथ होते हैं। अब मूसा के साथ ये लोग हैं जो उसके मददगार हैं, मूसा लीडर है और इससे पहले खुदा मूसा को ये बता चुका है कि बनी इसराइल जो है वो गैर कौम में शादी नहीं कर सकते। लीडर को ये बात बताई हुई है और ये औरत जिससे मूसा ने शादी की है वो कूशी है, मतलब मूसा ने खुदा के हुक्म को तोड़ा हुआ है, जो खुदा की बात है उसको नहीं माना हुआ है। अब लिखा और मूसा ने कूशी औरत से ब्याह कर लिया, सो उस कूशी औरत के सबब से जिसे मूसा ने ब्याह लिया था मरियम और हारून उसकी बदगोई करने लगे और वो कहने लगे कि क्या खुदावंद ने फक्त मूसा ही से बातें की हैं, क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की। और खुदावंद ने ये सुना और मूसा तो रोए ज़मीन के सब आदमियों से ज़्यादा हलीम था। आमीन। एक बात ज़हन में रखें, जो कुछ आप कह रहे हैं खुदा उसे सुनता है। जो कुछ आप कह रहे हैं खुदा उसे सुनता है। खुदा को पता है कौन क्या कह रहा है, किसके बारे में कह रहा है। ऐसा नहीं है कि आपने पोशीदगी में कह दिया, किसी ने ना दसी मैं तेरे नाल सिर्फ कीती है, ऐसा नहीं है। आप अगर किसी एक शख्स से भी बात कर रहे हैं खुदा सुन रहा है। और इवन कई दफ़ा हम अपने आप से बातें कर रहे होते हैं, वड्डा आया, अपने आप से हम बातें कर रहे होते हैं, अपने दिल में हमारे ख्याल होते हैं, खुदा वो भी सुन रहा होता है। और लिखा खुदावंद ने सुना, क्या सुना? उस बदगोई को, उस बुरे कहे हुए को जो मरियम और हारून मूसा के बारे में कह रहे हैं, खुदा ने उसे सुना। चर्च एट लार्ज मैं बात कर रहा हूँ आज, और वो जो यूट्यूब चैनल के वसीला से, फेसबुक के वसीला से ये पैगाम सुन रहे हैं, सुनेंगे, उनसे भी मैं बात कर रहा हूँ, हम सबसे बात कर रहा हूँ। खुदा सुनता है जब मैं और आप किसी के बारे में बदगोई कर रहे होते हैं, बुरा कह रहे होते हैं, खुदा सुन रहा होता है। और बाइबल में लिखा है कि जब वो मूसा की बदगोई कर रहे थे तो खुदा ने सुना। 4 आयत, और सो खुदावंद ने नागहान मूसा और हारून और मरियम से कहा तुम तीनों निकल कर खैमा इज्तिमा के पास हाजिर हो। सो वो तीनों वहाँ आए और खुदावंद अबर के सतून में होकर उतरा और खैमा के दरवाजे पर खड़े होकर हारून और मरियम को बुलाया। वो दोनों पास गए
تب اس نے کہا میری باتیں سنو۔ موسیٰ نے کوئی شکایت نہیں کی خدا کے زور، خدا دیکھ یہ بندے کیا کہہ رہے ہیں میرے بارے میں، بلکہ خدا نے سنا اور خدا نے ان تینوں کو بلا لیا۔ خدا نے کہا کہ موسیٰ بھی آئے، ہارون بھی آئے، مریم بھی آئے، خیمہ اجتماع کے باہر تینوں آئے، اور ان تینوں میں سے خدا نے دو کو سامنے بلا لیا، اور پھر خدا ان سے بات کر رہا ہے، اور کیا کہا؟ اگر تم میں کوئی نبی ہو تو میں جو خداوند ہوں اسے رویا میں دکھائی دوں گا اور خواب میں اس سے باتیں کروں گا، پر میرا خادم موسیٰ ایسا نہیں ہے، وہ میرے سارے خاندان میں امانت دار ہے، میں اس سے مموں میں نہیں بلکہ روبرو اور صریح طور پر باتیں کرتا ہوں، اور اسے خداوند کا دیدار بھی نصیب ہوتا ہے، سو تم کو میرے خادم موسیٰ کی بدگوئی کرتے خوف کیوں نہ آیا۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، کچھ دروازے میں نے اور آپ نے خود کھولے ہوتے ہیں، کچھ دروازے ہم اپنے لیے خود کھول ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں ایسے کام ہونا شروع ہو جاتے ہیں جو ہمارے لیے برکت کا باعث نہیں ہوتے۔ اور موسیٰ اور ہارون کے ساتھ بھی موسیٰ کے خلاف جب انہوں نے یہ بات کی مریم اور ہارون نے، تو ان دونوں کے ساتھ مریم اور ہارون کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے، اور انہوں نے یہ دروازہ خود کھول لیا۔ اب کیا ہوا؟ بائبل میں لکھا ہے کہ خدا کو غصہ آیا۔ خدا کو جب غصہ آیا، کیوں آیا؟ بدگوئی کرنے کی وجہ سے۔ چرچ میں آج سب سے زیادہ پرابلم بڑی یہ ہے کہ ہم عیب جوئی کرنے سے ڈرتے نہیں ہیں۔ خدا یسوع مسیح نے متی کی انجیل میں ایک لفظ کہا، انہوں نے کہا عیب جوئی نہ کرو تاکہ تمہاری بھی عیب جوئی نہ کی جائے۔ عیب جوئی نہ کرو تاکہ تمہاری بھی عیب جوئی کا مطلب یہ ہوتا ہے دوسروں کے عیبوں کے بارے میں پرچار کرنا، بتانا، ان کو ابھارنا، ان کو کھولنا، ان کو جو ہے نمایاں کرنا۔ اور یسوع مسیح کہہ رہا ہے عیبوں کو نہ نمایاں کرو، دیکھا ہے محبت گناہوں پر کیا کرتی ہے؟ پردہ ڈالتی ہے۔ خدا نے بھی ایسا ہی کیا ہوا ہے۔ اگر خدا ہمارے بارے میں بتانا شروع کر دے تو ہم تو دنیا میں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں۔ ہماری پوشیدگی کے گناہ، ہمارے لوگوں کے ساتھ سلوک، ہماری بہت سی ایسے باتیں جو ہم کر رہے ہوتے ہیں، اگر خدا ایسی باتوں کو سامنے لے کر آ جائے تو ہم تو کسی کے سامنے کھڑے نہیں رہنے کے لائق، لیکن خدا اس کے خلاف منع کرتا ہے۔ اور خدا یہاں مریم اور ہارون کو بھی ایک بڑی زبردست بات سکھا رہا ہے۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ خدا کا غصہ جو ہے بھڑکا ہے، خدا انہیں منع کر رہا ہے، اور خدا انہیں بتا رہا ہے اپنے خادم موسیٰ کے بارے میں، اپنے اس ممسوح، اس چنے ہوئے کے بارے میں، مقرر کیے ہوئے کے بارے میں۔ دیکھا میں اس سے مموں میں نہیں بلکہ روبرو اور صحیح طور پہ باتیں کرتا ہوں، اور اسے خداوند کا دیدار نصیب ہوتا ہے، سو تم کو میرے خادم موسیٰ کی بدگوئی کرتے کیوں خوف نہ آیا۔ آج ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا ابلیس نے میری زندگی میں اس طرح کا عمل جاری تو نہیں کر دیا جس کی وجہ سے خدا نے وہ میرے جملے سنے اور خدا غصے میں آیا ہوا ہے۔ میں دعائیں کرتا ہوں بحال نہیں ہو پا رہا، میں بہت روزے رکھتا ہوں بحال نہیں ہو پا رہا، میں بڑی محنت کرتا ہوں بحال نہیں ہو پا رہا، کہیں کسی وقت میں نے کسی ممسوح، کسی چنے ہوئے، کسی خادم کے بارے میں بدگوئی تو نہیں کی۔ اور ایک بڑا زبردست آگے جو ہم دیکھتے ہیں کیا تو لکھا 9ویں آیت میں، اور خداوند کا غضب ان پر بھڑکا اور وہ چلا گیا۔ دو کام ہوتے ہیں جب ہم بدگوئی کرتے ہیں دوسروں کے بارے میں جو خدا نے رہنما مقرر کیے ہوئے ہیں۔ پہلا کام، خدا غصے میں آ جاتا ہے، اور خداوند کا غضب ان پر بھڑکا۔ کن پر بھڑکا؟ جنہوں نے بدگوئی کی، اور خداوند کا غضب ان پر
بھڑکا. ہو سکتا ہے آپ نے ماضی میں کسی کے بارے میں ایسی باتیں کی ہوں، ہو سکتا ہے آپ نے جناب ابھی نہیں کی لیکن بہت دیر پہلے کی ہو سکتا ہے کہ آپ کو دکھ پہنچا ہو کسی خادم کے وسیلہ سے، کسی ممسوح کے وسیلہ سے، اس کے رویے کے وسیلہ سے آپ کو دکھ پہنچا ہو. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر آپ دکھ کر کر بدگوئی کریں گے تو پہلا کام یہ ہوگا خدا کا غضب آپ پر بھڑکے گا، اور دوسرا کام یہ ہوگا خدا چلا جائے گا. پھر آپ کہیں گے خدا دور معلوم ہوتا ہے، میں بہت دعا کرتا ہوں لیکن میری دعاؤں کا جواب نہیں مل رہا ہے، میں بہت زیادہ روزے رکھتا ہوں لیکن میرے روزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، میں اتنے ہدیے دیتا ہوں لیکن میرے ہدیے قبول نہیں ہو رہے ہیں، میں آزادی چاہتا ہوں لیکن میں آزادی حاصل کر نہیں پا رہا ہوں. اور وجہ کیا ہے؟ کیونکہ خدا چلا گیا ہے، خدا دور ہو گیا ہے، خدا کو غصہ آیا ہے، وہ آپ کے اس رویے سے رنجیدہ ہوا ہے. کیونکہ کیا لکھا ہے بائبل میں؟ بائبل میں لکھا ہے کہ خدا کے جو مقرر کیے ہیں، جو خدا کا بندہ ہے اس کا جو ذمہ دار خدا ہے. آمین آمین. اب فرض کریں کوئی نوکر ہو کسی آفس میں اور باہر کا بندہ اسے ڈانٹتا رہے، اس پر انگلیاں اٹھاتا رہے، تو آفس والے تو غصہ کریں گے نا کہ بھائی یہ ہمارا کام ہے، اس سے کام لینا، اس کی دیکھ بھال کرنا، اس سے پوچھ گچھ کرنا، یہ ہمارا کام ہے، تم کیوں کر رہے ہو؟ اور خدا کو یہ پسند نہیں ہے کیونکہ موسیٰ کو خدا نے مقرر کیا تھا اور خدا نے ہی اسے حکم دیا تھا. اب خدا ہی اس سے پوچھ گچھ کرنے کا اختیار رکھتا ہے. اور مریم اور ہارون جو ہے خدا کے کام کو اپنے ہاتھ میں لینا شروع ہو گئے. کیا لکھا ہے یہاں پر؟ اور خداوند کا غضب ان پر بھڑکا اور وہ چلا گیا اور ابر خیمہ کے اوپر سے ہٹ گیا اور مریم کوڑ سے برف کی مانند سفید ہو گئی. اور ہارون نے جو مریم کی طرف نظر کی تو دیکھا کہ وہ کوڑی ہو گئی ہے. اب سنیں غور سے، کئی دفعہ ہمیں نظر بھی آتا ہے، ہمیں ایک دوسرے کی زندگی میں وہ کوڑ، وہ کمی، وہ گھاٹے، وہ بیماریاں، وہ ابلیس کا ہاتھ نظر آتا ہے جو ہم نے دروازہ کھولا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ داخل ہو جاتا ہے. لیکن پھر بھی ہم اس کے متعلق سوچتے نہیں ہیں. ہارون نے دیکھا، اس نے دیکھا کہ مریم کوڑی ہو گئی ہے. اور کیوں ہوئی ہے؟ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مریم اور ہارون نے بدگوئی کی ہے خدا کے ممسوح کے خلاف، چنے ہوئے کے خلاف. اور وہ کوڑ شاید آج ویسے کوڑ نہیں پھوٹتا، لیکن آج وہ کوڑ جسمانی حالت میں، ہماری بیماری کی صورت میں، مالی حالت میں، ہمارے روپے پیسے میں جو ہے وہ برکت نہیں رہتی، کاروباری حالت میں، یا ہمارے روحانی حالت میں ہمارا دعا میں دل نہیں کرتا، کلام کی طرف نہیں بڑھ پاتے، دعا میں نہیں آ پاتے، دعا میں ٹکتے نہیں ہیں. اس طرح وہ کوڑ نظر آتا ہے. اور اس کوڑ کی وجہ سے ہماری زندگی میں سے، آپ کو پتا کوڑ سے کیا ہوتا تھا؟ جس کو کوڑ ہوتا تھا اس کو معاشرے سے الگ کر دیتے تھے. وہ درمیان میں نہیں رہتا تھا، وہ دور دراز ویرانوں میں اسے رکھا جاتا، دور دراز اس کا کھانا رکھا جاتا، پینے کے لیے پانی دیا جاتا، اور جب تک اس کا بدن گل گل کر اور جل جل کر جو ہے وہ ختم نہ ہو جاتا تب تک وہ مر نہ جاتا، وہ وہیں رہتا. یہ کوڑ. اور آج بھی کیا ہوتا ہے جب ہم اس طرح کے رویے میں، یہ رویہ ہے خطرناک رویہ ہے، ایب جوئی جو ہے خطرناک رویہ، بدگوئی خطرناک رویہ. ایسی بیٹھے بیٹھے ہم باتیں کرنا شروع کر جس کا خدا غصہ کرتا ہے، خدا پھر چلا جاتا ہے ہمارے درمیان سے. خدا کہتا ہے یہ میرا کام ہے، یہ میں نے کر لکھا، اس کا چھاج اسی کے ہاتھ میں ہے. آمین. اور کلیسیا
ایٹ لارج میں نے دیکھی ہے، رہنما، خادم بھی اور بہت سارے عام بھی، وہ اس طرح کے رویے میں پھنسے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے خدا نزدیک نہیں ہے، خدا پاس نہیں ہے، نہ گھر میں ہے نہ پاس ہے، اور جس کی وجہ سے خدا جو ہے وہ خوش بھی نہیں ہے ہم پر۔ خدا خوش نہیں ہے، ہمیں لگتا ہے خدا بہت خوش ہے لیکن وہ خوش نہیں ہے۔ اور ابر خیمہ کے اوپر سے ہٹ گیا۔ پھر جو مسا ہوتا ہے وہ ہماری زندگیوں سے چلا جاتا ہے، اور بائبل میں کہ مسا کے سبب سے جوا توڑا جائے گا۔ اب جوئے ٹوٹنے کی بجائے مسا ہٹا ہوا ہے اور جوئے پڑتے رہتے ہیں، جوئے پڑتے رہتے ہیں۔ آپ نے کبھی غور کیا ہوگا کہ ایک بیماری کے ساتھ ساتھ اور 5-6 بیماریاں آ جاتی، فوراً ظاہر ہو جاتی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ جوئے پڑے ہوئے ہیں، خدا کا ابر ہٹا ہوا ہے، خدا چلا گیا ہے اور خدا غصے میں ہے۔ مریم کوڑی ہو گئی، تب ہارون موسیٰ سے کہنے لگا۔ اب یہ عقل مند شخص تھا، یہ عقل مند شخص تھا، موسیٰ کے ساتھ ساتھ رہتا تھا۔ خدا نے اسے کہا کہ موسیٰ تیری جگہ بات کرے گا آگے، کیونکہ تیرے بولنے میں کچھ پرابلم ہے، موسیٰ تیرا منہ بنے گا، ہارون تیرا منہ بنے گا۔ خدا نے موسیٰ سے کہا۔ اب یہ قریب رہتا تھا موسیٰ کے، اس کو پتا تھا، اور جیسے ہی اس نے یہ چیزیں دیکھیں تو اس نے کیا کیا؟ اب میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں گا اس کے بعد۔ لکھا ہے تب ہارون موسیٰ سے کہنے لگا، ہائے میرے مالک، اس گناہ کو ہمارے سر نہ لگا، کیونکہ ہم سے نادانی ہوئی اور ہم نے خطا کی۔ جب آپ کو ایسی باتیں معاشرے میں نظر آئیں تو آپ نے ہارون کی مانند بننا ہے، اس بیٹے، اس بیٹی، اس گھرانے کو نکالنے کے لیے۔ کہیں خدا ان سے ناراض ہی نہ رہے، کہیں خدا ان سے دور ہی نہ رہے۔ آپ نے ہارون بننا ہے اور انہیں کہنا ہے، میرے بھائی، میری بہن، آئیں ہم اس بات کو سمجھیں، اگر ہمارے منہ سے بدگوئی ہوئی ہے، ہمیں خدا کے حضور آنے کی ضرورت ہے، خدا سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ ہارون کہتا ہے ہم سے نادانی ہوئی اور ہم نے خطا کی۔ وہ اقرار کرتے ہیں، بائبل میں لکھا ہے اگر ہم اپنے گناہوں کو چھپائیں گے کامیاب نہیں ہوں گے، لیکن اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے، انہیں ترک کریں گے، ہم پر رحمت ہو جائے گی۔ آمین آمین۔ اور کیسا خوبصورت کردار ہارون ادا کر رہے ہیں، دونوں بدگوئی اکٹھی کر رہے ہیں، برا دونوں اکٹھے ہی کہہ رہے ہیں۔ بدگوئی اکیلا نہیں کر سکتا بندہ، نہیں، دونوں مل کے ہی کرتا ہے۔ کوئی سننے والا نہیں ہوگا تو بدگوئی ختم ہو جائے گی۔ آپ کا دیکھ کے دیکھیں، ذرا سوچ کے دیکھیں، اگر آپ کے ساتھ کوئی شخص بدگوئی کرتا ہے، آپ اس کی سننا بند کر دیں گے اور معاشرے کا ہر شخص بدگوئی کو سننا بند کر دے گا، اس شخص کا جو ہے خود بخود ہی اس کا رویہ چینج ہونا شروع ہوگا، میری کوئی سنتا ہی نہیں، پھر وہ چھوڑ دے گا۔ لیکن اگر آپ اس کی سنیں گے اور ہاتھ پر ہاتھ ماریں گے، کہہ کے لگائیں گے، اور آپ اس کے ساتھ مل کر وہ کیا کرتے ہیں جب بات ختم ایسے کریں گے، تو پھر وہ شخص اور کے پاس جائے گا، اور کے پاس جائے گا، اسے مزہ آ رہا ہوگا بدگوئی کرنے کا، اور پھر اس طرح وہ اس گناہ میں پڑا رہے گا۔ لیکن یہاں پر دیکھیں ہارون کیا کرتا ہے، ہارون اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ ہاں ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم نے خطا کی، اور مریم کو اس مرے ہوئے کی طرح نہ رہنے دے جس کا جسم اس کی پیدائشی کے وقت آدھا گلا ہوا ہوتا ہے۔ تب موسیٰ خداوند سے فریاد کرنے لگا، اے خدا، میں تیری منت کرتا ہوں اسے شفا دے۔ موسیٰ کا رویہ پھر بھی دیکھیں، خدا نے کہا کہ موسیٰ روئے زمین میں سب سے زیادہ کیا ہے؟ حلیم ہے۔ حلیم خادم دوبارہ دعا کرے گا۔ آمین۔ میں نے ایسے خادموں کو بھی دیکھا ہے جب کوئی ان کے بارے میں بات کرتا ہے تو ان کے منہ سے ویکھیے خدا پوچھے گا، بڑے سخت رویے ان کے، لیکن موسیٰ کہتا ہے، موسیٰ سے کہا جاتا ہے تو موسیٰ فوراً کیا کرتا ہے؟ دعا کرتا ہے۔ آمین۔ ایسے ہم نے بننا ہے، ہم نے فوراً دعا کرنے والے بننا ہے۔ اور لکھا ہے، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا اگر اس کے باپ نے اس کے منہ پر فقط تھوکا ہی ہوتا تو کیا 7 دن تک وہ شرمندہ نہ رہتی؟ سو وہ 7 دن تک لشکر گاہ کے باہر بند رہے
اس کے بعد وہ پھر اندر آنے پائے، مطلب اسے شفا دوبارہ بعد میں مل گئی، لیکن کتنے دن کے بعد؟ 7 دن کے بعد، تاکہ اسے احساس ہو، اسے پتہ چلے اس سے غلطی ہوئی ہے، اسے شرمندگی کا احساس ہو کہ اس نے خدا کے کام کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا ہے۔ خدا کے ممسوح بڑے گراں قدر ہوتے ہیں میرے عزیزو۔ ہاں، موسیٰ کی طرح وہ شاید غلطی کر دیں اور آپ کو پتہ ہو کہ ہاں اس نے غلطی کی ہے، لیکن آپ نے اس کے سپرد کرنا ہے۔ ایون یسوع مسیح بھی کیا کرتا تھا؟ لکھا ہے وہ اپنے انصاف کرنے والے کے حوالے اسے سپرد کرتا تھا ان کو، جو اس کے ساتھ، حالانکہ یسوع مسیح نے کوئی گناہ نہیں کیا، یسوع مسیح گناہ سے پاک تھے، لیکن جب خداوند یسوع مسیح کے بارے میں سیاست ہوئی، اسے مارا کوٹا گیا، اس کے خلاف ٹٹا بازی کی، اسے لعن طعن کیا گیا، تو اس نے اپنا بدلہ لینے کی کوشش نہیں کی، بلکہ اس نے سب کچھ کس کے سپرد کیا؟ انصاف کرنے والے کے حوالے کر دیا۔ آمین۔ ایسا رویہ ہمیں رکھنے کی ضرورت ہے۔ آئے دیکھتے ہیں داؤد نے کیا کیا۔ داؤد کو خدا کہتا ہے داؤد میرے دل کے موافق ہے۔ داؤد ایسا سورما ہے جس کے بارے میں کہا گیا ساؤل نے ہزاروں کو مارا لیکن داؤد نے لاکھوں کو مارا۔ کیوں وہ اتنا کامیاب؟ کیوں وہ اتنا دلیر؟ کیوں وہ خدا کے لیے بہت زیادہ بوجھ رکھنے والا؟ اور ہیکل کو بنانے کا سب سے پہلے آئیڈیا کس کے دل میں آیا؟ داؤد، جو سونا چاندی ہیرے جوہرات پتھر قیمتی اور دوسری چیزیں جو ہے وہ جمع کر رہا ہے اور ہیکل کے نقشے بنا رہا ہے، ہیکل کے بارے میں بات چیت کر رہا ہے، یہ اس کے دل میں ساری باتیں ہیں۔ لیکن کیا وجہ تھی پیچھے؟ آپ دیکھیں وہ خدا کو کیسا درجہ دیتا ہے، کتنا زبردست درجہ وہ خدا کو دیتا ہے۔ 26 باب کی 22ویں ہے، لیکن داؤد نے جواب دیا، آئے بادشاہ اس بھالا کو دیکھ۔ جب بادشاہ ساؤل جو ہے داؤد کو مارنے کے لیے اپنے ہزاروں فوجیوں کے ساتھ اس کے پیچھے تھا، پہاڑوں میں، ویرانوں میں، غاروں میں، تو لکھا ہے کہ ایک وقت داؤد کو موقع ملا اور اس نے کیا کیا؟ اس نے اس کے پاس گیا، اس کا بھالا اٹھایا لے کر آ گیا، اس کو مارا نہیں۔ اور مارا کیوں نہیں؟ یہ دیکھیں ذرا کیوں نہیں مارا۔ داؤد نے جواب دیا ہے بادشاہ اس بھالا کو دیکھ۔ اس نے بھالا دور سے دکھایا پہاڑ کے اوپر سے، اور اسے کیا کہا؟ 100 جوانوں میں سے کوئی آ کر اسے لے جائے اور خداوند ہر شخص کو اس کی صداقت اور دیانتداری کے موافق جزا دے گا، کیونکہ خداوند نے آج تجھے میرے ہاتھ میں کر دیا تھا، پر میں نے نہ چاہا کہ خداوند کے ممسوح پر ہاتھ اٹھاؤں۔ کیسا عظیم رویہ ہے۔ اب آپ ساؤل کو دیکھیں، شاید اگر آج کے دن ہم ہوتے تو ہم کہتے ہیں جی ساؤل کو مارنا جائز تھا، کیونکہ خدا کا روح ساؤل سے ہٹ گیا تھا، اس لیے ساؤل کو مارا جا سکتا، کیونکہ خدا نے خود داؤد کے ہاتھ میں ساؤل کو کر دیا تھا۔ اور پہلے ہی نبی سیموئیل نے اس کے بارے میں پیشن گوئی کر دی تھی، اس لیے داؤد کو چاہیے تھا کہ ساؤل کو مار دیتا۔ لیکن داؤد کے دل میں کیا تھا؟ داؤد کے دل میں خداوند تھا، آمین، جس کا وہ ممسوح تھا۔ ہاللیلویہ۔ داؤد کے دل میں وہ ساؤل نہیں تھا جس سے خدا الگ ہو گیا تھا، داؤد کے دل میں خداوند تھا جس کا وہ ممسوح تھا، جس کو اس نے مسح کیا ہوا تھا کسی وقت۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ آپ کے نزدیک وہ شخص شاید اس سے خدا کا مسح ہٹ گیا، خدا اس سے دور ہو گیا، شاید وہ غلطی کرنے والا شخص ہے، شاید وہ خدا سے دور ہو گیا شخص ہے، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں خدا کا وہ کسی وقت ممسوح تھا، خدا نے اسے مقرر کیا ہوا تھا، لیکن آپ نے ساؤل کی طرح نہیں داؤد کی طرح رویہ رکھنا ہے۔ آمین۔ اب داؤد بھی ممسوح تھا، اس کو بھی مسح کر لیا گیا تھا، ساؤل بھی ممسوح تھا، لیکن اس سے خدا کا روح کیا ہو گیا تھا؟ جدا ہو گیا تھا۔ لیکن اب روح کس کے ساتھ تھا؟ داؤد کے ساتھ تھا۔ اور داؤد کیا کر رہا ہے؟ داؤد کہہ رہا ہے
کہ میں نے نہ چاہا کہ خداوند کے ممسوح پر ہاتھ اٹھاؤں۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ خدا کے لوگ جو ہیں خدا کی آنکھ کی پتلی کے برابر ہیں۔ اس ابلیسی تصویر کو اپنے ذہن سے نکالیں کہ جناب ہونے دینا خدا نہیں ہے۔ خدا ہے یا نہیں ہے یہ خدا کا فیصلہ ہے، آمین، ہمارا نہیں ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں انصاف کرنے والے؟ خدا ہے یا نہیں ہے خدا کا فیصلہ ہے، اس کی سزا اور جزا خدا دے گا۔ کسی نے جو بھی کیا ہے اس کو خدا اس کی سزا اور جزا دے گا، ہم دینے والے نہیں ہیں۔ لیکن ہم نے اس کوڑ سے بچنا ہے، اس کوڑ سے بچنا ہے جو کوڑ ہمیں لگانے کے لیے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ ہم نے اس سے بچنا ہے اور عیب جوئی سے، غیبت گوئی سے، بد گوئی سے نکلنا ہے۔ اگر ہمارا دل توڑا ہے کسی نے، اگر ہمیں دکھ دیا ہے کسی نے، اگر ہمیں ٹھوکر کھلائی ہے کسی نے، ہم نے اس کو خدا کے سپرد کرنا ہے۔ 24ویں آیت، اور دیکھ جس طرح تیری زندگی آج میری نظر میں گراں قدر ٹھہری۔ یہ بڑا خوبصورت جملہ داؤد کہہ رہا ہے ساؤل کو، حالانکہ ساؤل نے 3 بار اسے مارنے کی کوشش کی ہے۔ سمجھے، ساؤل جو ہے اقدام قتل کر چکا ہے داؤد کو مارنے کے لیے۔ اگر داؤد پیچھے نہ ہٹتا تو پہلی دفعہ اس کے جو نیزہ ہے اس کے اندر گھس جاتا اور دیوار کے ساتھ چت ہو جاتا، لیکن داؤد جو ہے پیچھے ہٹ گیا۔ لیکن پھر بھی کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے جس طرح تیری زندگی آج میری نظر میں گراں قدر ٹھہری، اسی طرح میری زندگی خداوند کی نظر میں گراں قدر ہو۔ آمین، تیری نظر میں نہیں۔ اسے تو اس کی فکر ہی نہیں تھی، ساؤل کی اسے کوئی فکر نہیں تھی کہ وہ مارنے کے پیچھے ہے، اسے خدا کے پیچھے تھا وہ۔ آمین، وہ جتنے فیصلے لے رہا تھا بار بار، وہ جتنی بار ساؤل کو چھوڑ رہا تھا، اسے قتل نہیں کر رہا تھا، اصل میں اس کی آنکھیں خدا۔ آمین، آج جتنی بار ہم کسی کی غیبت گوئی یا بد گوئی نہیں کرتے، اصل میں ہماری آنکھیں خدا پر لگی ہوتی ہیں۔ کیسا خوبصورت جملہ ہے، کہہ رہا ہے اسی طرح میری زندگی خداوند کی نظر میں گراں قدر ہو اور مجھے سب تکلیفوں سے رہائی بخشے۔ کیا دیکھا تھا ہم نے گنتی کتاب میں؟ کہ خدا نے سنا اور خدا غصے ہوا۔ آمین، خدا سنتا ہے جب آپ بولتے ہیں، خدا غصے میں آتا ہے، اور لکھا پھر خدا کا ابر کیا ہو گیا؟ ہٹ گیا۔ نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ جس کی بدگوئی کی جا رہی ہے یا جو بدگوئی کر رہا ہے؟ جو بدگوئی کر رہا ہے اس کا نقصان ہو رہا ہے۔ کتنا خطرناک نقصان ہے، کوڑ لگ گیا۔ آج اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم اپنی چشمے تصور سے صرف تھوڑی دیر کے لیے پیچھے غور کریں، ماضی میں 1 سال 2 سال 6 مہینے 10 سال، تو آپ غور کریں کہ ہماری بولے ہوئے جملے ہمیں کہاں پر لے کر چلے گئے۔ یا کوئی اور شخص جس نے جو بدگوئی کرنے میں بڑا زیادہ ماہر ہے، جسے کئیوں کو ڈگریاں ملی ہوئی ہیں بدگوئی کرنے کی کہ وہ صرف کرتی ہی ہے، تو اس کی حالت کیسی ہے؟ ہم نے کس طرح کا کردار ادا کرنا ہے؟ اس میں ایک کردار ہے مریم کا، ایک کردار ہے موسیٰ کا، ایک ہے ہارون کا۔ موسیٰ کیا کر رہا ہے؟ حلیم ہے، فوراً اس کے لیے دعا کرتا ہے اس کی معافی کے لیے۔ آمین، کب کرتا ہے؟ جب وہ اقرار کرتے ہیں۔ اور ہارون کا رویہ کیا ہے؟ اقرار کرتا ہے اور دعا کے لیے کہتا ہے، مطلب وہ مریم کو بھی اس نے سمجھایا ہی ہوگا کہ تیرے تو پیڑا کم ہو گیا ہے۔ موسیٰ فوراً دعا کرتا ہے، ان کے لیے خدا سے معافی مانگتا ہے۔ مریم بھی بدگوئی کو چھوڑتی ہے، دوبارہ آزاد ہو جاتی ہے، بحال ہو جاتی ہے۔ 7 دن کے بعد خدا نے اسے شفا دے دی۔ اور پھر ہمارے سامنے داؤد ہے اور ساؤل ہے۔ ساؤل سے خدا کا مسا ہٹ چکا ہے۔ آج کئی دفعہ خادم کہتے ہیں لو جی ہونو فلاں پادری نہ خدا نہیں رہا، پہلے دی میٹنگ بڑے موزے ہوں سن، اج نہیں ہوں۔ اور پھر ایسے بدگوئی کا جناب چشمہ بہنا شروع ہو جاتا ہے، اور ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا۔ نقصان ہمارا بدگوئی کرنے والوں کا ہے، اس شخص کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ ہم
خدا کی جگہ موجود ہو جاتے ہیں۔ داؤد اس بات کو سمجھتا تھا، جس نے مقرر کیا ہے وہی اس سے حساب لے، میں خدا کے منصوب پر ہاتھ نہیں چلا سکتا۔ اور وہ کہتا ہے، اقرار کرتا ہے برملا کہ کون ہے جو خدا کے منصوب پر ہاتھ چلائے اور پھر بچ جائے؟ کوئی نہیں ایسا جو بچ جائے، ہے تو وہ منصوب، چاہے خدا کا روح ہٹ گیا، چاہے وہ خدا کا روح اس پر نہیں، لیکن داؤد بڑا گہرے طور پر خدا کو آنر دے رہا ہے جس کا وہ منصوب ہے۔ دوسرے الفاظ میں، جب آپ خدا کے مقرر کیے ہوئے لوگوں کی بدگوئی، خدا کے چنے ہوئے جس کے ساتھ خدا کا نام جڑا ہوا ہے، چاہے اس نے خود جوڑ لیا، لوگوں نے جوڑ لیا یا خدا نے جوڑا، جب ہم ان کی بدگوئی کرتے ہیں تو اصل میں ہم خدا کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آئے اس رویے سے ہم نکلیں۔ یہ بہت سال پہلے میں نے اپنے چرچ میں نوجوانوں کو یہ پیغام دیا، اور ہم نے حتی المکان کوشش کی کہ ہم اس میں سے بچیں، ہم اس سے نکلیں، اور ہم نے بار بار ایک دوسرے کو ٹوکا بھی، کہا بھی کہ ہم نے نہیں کرنا، جو کر رہا ہے وہ خود ہی اس کا جواب دہ ہے۔ آئے آج ہم اپنی زندگی میں اس کوڑ کو ختم کرنے کے لیے جو ابلیس نے لگا دیا ہے، شاید آج وہ کوڑ ویزیبل نہیں ہے، اس طرح کا کوڑ نہیں ہے، ہو سکتا ہے بدن ہر وقت بیمار رہتا ہے، ہو سکتا ہے ہارون کی طرح کہیں کہ ہم سے نادانی ہوئی، ہم سے خطا ہوئی، ہمیں معاف کر۔ آئے دوبارہ ان سے ملنا شروع کریں، ان کی عزت کیا کریں، ان سے ہاتھ ملائیں، انہیں گلے ملیں، ان کے سے پیار کریں، ان کی عزت کریں۔ آپ اس بات کو چھوڑ دیں خدا ان کے ساتھ ہے یا خدا ان کے ساتھ نہیں ہے۔ آپ کس کی عزت کر رہے ہیں؟ خدا کی عزت کر رہے ہیں جس کا وہ ممسوح ہے۔ اور جب آپ خدا کے چنے ہوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں، بدگوئی کرتے ہیں، عیب جوئی کرتے ہیں، سوشل میڈیا ٹرائل کرتے ہیں ان کی خطاؤں، ان کی غلطیوں کی وجہ سے، اصل میں آپ خدا کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں۔